नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो है हमारा टॉपिक है तलाक से ही रिलेटेड टॉपिक है हमारा। निकाह से हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, निकाह से रिलेटेड था, और उसके बाद अल्लाह ताला फिर हमें अब तलाक को क्लियर कर रहे हैं। और आयत है हमारी 229 से 233 तक। क्योंकि इस्लाम मुकम्मल दीन है, इसमें जहाँ अल्लाह ताला ने इबादत को क्लियरिटी के साथ बताया है, वहाँ फिर जो मामलात इंसानों में पेश आते हैं उनकी भी फिर रहनुमाई की है। आयत है हमारी 229। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत-तलाक़ु तलाक मर्रतान, दो बार है। ठीक है, इससे क्या मतलब है? इससे है कि ये जो 3 बार कहा जाता है ना, तलाक तलाक तलाक, तो ये जायज़ नहीं है। तलाक का तरीका यही है कि बंदा एक बार दे तलाक और फिर इद्दत कंप्लीट होने दे, फिर दूसरी अगर देना चाहे या रोकना चाहे, और फिर तीसरी पे फिर वो बीवी हराम हो जाती है, और 2 पर जो है उसके पास ऑप्शन होता है रुजू करने का। ठीक है, अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 बार है। फ़इम्साकुम बिमारूफ, फिर रोक लेना है साथ भले तरीके के, औ या तसरीहुन, रुखसत कर देना है, बिइहसान, साथ एहसान के। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे एक शौहर ने अपनी वाइफ को तलाक दी, ठीक है, एक तो तलाक जो है तोहर की हालत में दी जाएगी, यानी अगर उसको पीरियड्स हो रहे हैं तो तलाक नहीं दी जाएगी, तलाक दी जाएगी तोहर की हालत में जब वो पाक होगी औरत। अब तलाक दे दी शौहर ने, अब उसके बाद उसकी इद्दत कितनी है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 3 हैज़ तक। अब 3 पीरियड्स तक इद्दत है। अब वो औरत जो है अपने शौहर के ही घर में रहेगी, वहां से जाएगी नहीं, क्योंकि अभी पहली तलाक हुई है। ठीक है, या दूसरी तलाक हुई है। ठीक है, अब जैसे उसने पहले तलाक दी, अब वो अपने घर में ही इद्दत पूरी कर रही है। और अब होता ये है कि जैसे ही तीसरा है जिसको स्टार्ट होता है और अभी वो पाक नहीं होती है, और फिर शौहर जो है, अब उसके पास, शौहर के पास अभी ऑप्शन होता है कि वो अब उसको चाहे रोक ले, चाहे फिर क्या करे, वो उसको रुखसत कर दे एहसान तरीके से। यानी अब ये नहीं कि उसको ज़लील ख्वार करेगा तब उसको घर से निकालेगा, नहीं। भले तरीके के साथ, भले मानस होके उसको जो है रुखसत करना चाहे, रुखसत कर दे। ठीक है? फिर है वला यहिल्लु लकुम, और नहीं हलाल हो सकता तुम्हारे लिए, अन के तअखुदू, तुम ले लो, मिम्मा, उसमें से जो आते तुमुहुन्ना, दे दिया तुमने उन्हें, शेअन, कुछ भी, इल्ला, मगर, अन ये कि यखाफा, वो दोनों डरे, अल्लाह के ना, युकीमा, वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाह, हुदूद को अल्लाह की। यानी अब यहाँ शौहर को बताया जा रहा है कि जैसे उसने अपनी मैरिज लाइफ के दौरान उसको गिफ्ट दिए औरत को, या फिर अगर हम इधर से मेहर ही लें, तो अब वो क्या करेगा? वो उससे नहीं लेगा, उससे वो अपनी चीज़ें नहीं लेगा जो उसने बतौर गिफ्ट के तौर पे उसको दी थी, वो चीज़ें उससे वापस नहीं लेगा, और या मेहर दिया था अब वो वापस नहीं लेगा। ठीक है? और ऐसा क्यों? क्योंकि अब उन दोनों को लग रहा है कि अब उनका ये रिश्ता आगे नहीं चल सकेगा। यानी हुकूक, हुदूद से क्या मुराद है? हुदूद से ये है कि वो दोनों एक-दूसरे के हुकूक जो हैं वो अदा नहीं कर सकेंगे, तो अब वो क्या करे? उनको रुखसत कर दे। फ़इन ख़िफ़्तुम, फिर अगर खौफ खाओ तुम, अल्लाह के ना, युकीमा, वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाह, हुदूद को अल्लाह की। यानी यहाँ पर वली से कहा जा रहा है, जैसे जो बड़े होते हैं, रिलेटिव होते हैं या फिर वली होते हैं, अब उनसे कहा जा रहा है, अगर आपको ये लगता है, रिश्तेदारों को ये लगता है कि उनके झगड़े फसाद इतने हैं कि उनका ये शादी का रिश्ता आगे नहीं चल सकेगा और वो एक दूसरे के हुकूक नहीं अदा कर सकेंगे, फला जुनाह, तो नहीं कोई गुनाह अलैहिमा, उन दोनों पर, फीमा, उस चीज में से जो इफ्तदत, वो औरत फिदिया दे दे, बिही, साथ उस माल के। यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आयत के बताया जा रहा है खुला का तरीका। ठीक है, अगर ये चाहती है औरत कि वो ले, यानी शौहर नहीं दे रहा है तलाक, शौहर कहता है मैं क्यों तलाक दूं, जाहिर सी बात है अगर वो तलाक देता है तो उसके जो मेहर है, हक के मेहर है, वो माफ हो जाते हैं। ठीक है, औरत से फिर वो वापस नहीं लेगा। खुला में क्या होता है? खुला में अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं? वो औरत जो होती है फिदिया के जरिए तलाक को खरीदती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फिर वो अपना जो मेहर दिया हुआ होता है शौहर ने, वो उसको यानी वापस करना होता है शौहर को।
تو अब उसे यही बता रहे हैं कि अगर वली को ये लगता है कि उन दोनों की सिचुएशन नहीं मैच कर रही है, नहीं एक-दूसरे के ख़यालात मैच कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अलग-अलग बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता आगे बढ़े और उनका नहीं बढ़ रहा है, तो वो क्या करे औरत अपने तलाक को खरीद ले, यानी हक़ महर वापस करके खुला ले ले, ठीक है? इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। तिलका हुदूदुल्लाहि फला तअतदूहा, ये हुदूद हैं अल्लाह की, तो ना तुम तजावज़ करना इनसे। वमन यतअद्दा, और जो कोई तजावज़ करेगा हुदूद अल्लाहि, हुदूद से अल्लाह की, फउलाइका, तो यही लोग हैं हुमुज़्ज़ालिमून, वो जो ज़ालिम हैं। ठीक है? यानी जो अल्लाह ने जो बता दिया है, हुदूद कायम कर दी है, जो तरीका सिखा दिया है और उसके बावजूद भी वो ज़ुल्म करेगा, ठीक है? तो वो कौन है फिर वो ज़ालिम है। ठीक है? तो यहाँ से अगर हम अपने लिए क्या बात देखते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला देखें कितनी मर्तबा आया हुदूद अल्लाह, अल्लाह के हुदूद। अगर हम इसको शौहर-बीवी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्या होता है कि एक-दूसरे के हुकूक अदा करना, ठीक है? तो हमने यहाँ से ही अपने ज़हन में रखना है कि हम, क्योंकि कुरान हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कहाँ-कहाँ हम हुकूक में पूरे उतर रहे हैं और कहाँ हम कमी कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इसको अल्लाह पाक अपना हुदूद कह रहा है। ये कह रहा है कि ये अल्लाह के हुदूद हैं, यानी अगर शौहर बीवी के हुकूक और बीवी शौहर के हुकूक अदा कर रही है, तो इसका मतलब है वो अल्लाह के हुदूद को माने कंप्लीट कर रही है। और अगर हम दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर जो अहकामात अल्लाह ने दिए हैं, हमारे ऊपर उतारे हैं, हम पे कहे हैं कि हमने वो करने हैं, तो वो भी अल्लाह के हुदूद में ही कायम होते हैं। तो यहाँ फिर हम ये चीज़ भी देखेंगे, हम कौन-कौन से अमल कर रहे हैं और कौन से हम अहकामात को अल्लाह के पामाल कर रहे हैं। ठीक है? फिर आगे है फ़इन, फिर अगर तल्लक़हा, वो तलाक दे दे उसे, फला, तो नहीं, तहिल्लु, वो हलाल हो सकती, लहू, उसके लिए, मिन बादु, बाद उसके, हत्ता, यहाँ तक के, तनकिहा, वो निकाह कर ले, ज़ौजन, शौहर से, गैरहु, उसके अलावा। यानी अब 2 तलाक़ें हो गई थी, 2 तलाक में उसके पास ऑप्शन था शौहर के पास कि वो अपनी वाइफ़ को रोक सकता था, ठीक है? और 2 तलाक में होता भी ये है कि जैसे अगर 2 तला 1 तलाक दी और उसने फिर रुजू कर लिया, ठीक है? तो वो अब वो वाइफ़ हस्बैंड-वाइफ़ उसी घर में, ज़ाहिर-सी बात है निकले नहीं थे, तो अपनी कंटिन्यू रख लेंगे अपनी अज़वाज ज़िंदगी। लेकिन फिर शौहर उसको तलाक दे देता है, तो फिर अब शौहर उसकी गिनती आ जाती है वाइफ़ की कि फिर वो 3 हैज़ तक वेट करेगी, ठीक है? अब क्या होता है कि 3 हैज़ तक उसने वेट किया और इस बार सोचें कि एक कंडीशन ये हो गई कि उसने फिर से रुजू कर लिया, लेकिन फिर से अगेन तीसरी तलाक दे दी, ठीक है? तीसरी तलाक जब वो दे देगा, तो क्या कंडीशन बनेगी? फिर वो जो वाइफ़ होगी उसके ऊपर हराम हो जाएगी और जैसे तीसरी तलाक देगा वो अपने घर आ जाएगी लड़की और फिर अपनी वो मुद्दत पूरी करेगी, ठीक है? फिर अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब जो है उसके ऊपर उसकी वाइफ़ जो है हराम हो गई है, अब कब हलाल होगी? जब तक कि वो किसी और से निकाह नहीं कर ले, ठीक है? अगर वो किसी से निकाह कर लेती है, फिर वो वहाँ देखती है कि उसका शौहर फ़ौत हो गया या फिर वहाँ भी बात नहीं बनी और फिर वहाँ से यानी उसका वो किसी के निकाह में नहीं है, तब उसके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है? क्या है आगे, फ़इन, फिर अगर तल्लक़हा, वो तलाक दे दे उसे, फ़ला, तो नहीं, जुनाह, कोई गुनाह अलैहिमा, उन दोनों पर, अन के यतराजआ, वो बाहम रुजू कर लें, इन अगर ज़न्ना, वो दोनों समझे, अन के युक़ीमा, वो दोनों कायम रखेंगे, हुदूद अल्लाह, हुदूद को अल्लाह की। ठीक है? यानी इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये है कि अगर वो दूसरा निकाह कर लिया था औरत ने और वहाँ से भी उसको तलाक मिल जाती है, ठीक है? या तलाक की जगह हम लेंगे उसका शौहर वहाँ से फ़ौत हो जाता है, तब उसके पास फिर से ऑप्शन होता है कि वो अपने पहले शौहर के पास जा सकती है, अगेन उससे निकाह करेगी, ठीक है? वही हक़ महर अदा होंगे, सब वही सारा चीज़, यानी दोबारा से नई तरीके से निकाह होगा। अब उन दोनों को क्या लगता है कि वो इस दफ़ा अब झगड़ेंगे नहीं, यानी इस दफ़ा वो अल्लाह के हुदूद को कायम रखेंगे, एक-दूसरे के हुकूक अदा करेंगे। तो ये जो रुजू करना है, वो रुजू कर सकते हैं। वतिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमी यअलमून, और ये हुदूद हैं अल्लाह की, वो वाज़ेह करता है उन्हें उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। ठीक है? अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इल्म रखते हैं। यानी ऑब्वियस है जो इल्म वाला होगा उसे ये सारी सिनेरियो पता होगा और वो उस इल्म के ऊपर ही अमल करते हुए ये वाला मामला भी तय करेगा। अपनी और ज़िंदगी के मराहिल तो वो इल्म के साथ करता ही है, लेकिन अगर ये सिचुएशन भी आ जाती है, तो इस सिचुएशन को भी वो इल्म के साथ ही अल्लाह की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही वो इसको भी सॉल्व करेगा। लेकिन इल्म के ऊपर, और अगर इल्म नहीं रखता, ऑब्वियसली जाहिल है, तो फिर वो तो जाहिलाना हरकतें अपनी करेगा ही। ठीक है?
تو دیکھیں یہاں سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ علم کتنا امپورٹنٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اسموتھ چلے تو آپ کو علم ہونا چاہیے اسموتھ چلنے کے لیے کہ ہمیں پتا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. نہیں، ان چیزوں کا بھی علم ہونا چاہیے جہاں پر آپ کی رکاوٹ آئے. اب جیسے یہ طلاق کا مسئلہ یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی اگر بندے کو نالج ہوگی تو وہ سنت کے طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کرے گا. نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں تو وہ جہالت کے ساتھ اس سچویشن کو ہینڈل کرے گا اور کیا ہوگا ساتھ میں اس کو گناہ کمائے گا. ٹھیک ہے، پھر ہے آگے وَإِذَا اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو فبلغن پھر وہ پہنچے اجلہن اپنی مدت کو فامسکوہن تو روک لو انہیں بمعروف ساتھ بھلے طریقے کے او یا سرحوہن رخصت کر دو انہیں بمعروف ساتھ بھلے طریقے کے ولا اور نہ تم سکوہن تم روکے رکھو انہیں زیرارن تکلیف دینے کے لیے لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو. ٹھیک ہے، یہ وہی کنڈیشن ہے ٹو طلاق کی کہ 2 طلاقیں دے رہے ہیں یا 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہے. اب مدت کلیئر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اگر مدت کے اندر اندر ہسبینڈ رجوع کر لیتا ہے تو پھر معاملہ باہر نہیں جاتا ہے، کورٹ میں نہیں جاتا. اگر مدت کلیئر ہو جاتی ہے یعنی اس کی 3 حیض پورے ہو گئے اور پھر 2 طلاقیں ہو گئی ہیں یا 1 طلاق ہو گئی ہے اور مدت کلیئر ہو گئی ہے پوری اس نے گزار لی ہے اور شوہر نے ابھی تک رجوع نہیں کیا ہے تو پھر وہ بیوی اپنا بورا بستر لے کے اپنے شوہر کے یعنی اپنے میکے میں یا جہاں بھی اس نے جانا ہے وہ چلی جاتی ہے. پھر اب اس کو پروپوزل آتے ہیں ٹھیک ہے رشتوں کے اور پھر یہ شوہر بھی اس کو یعنی پروپوزل دے سکتا ہے شادی کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی اس شوہر کے پاس 2 طلاق تک آپشن ہوتا ہے کہ دوبارہ وہ نکاح کر سکتا ہے. تیسری طلاق پہ آپشن نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. لیکن 2 طلاق تک اس کے اوپر آپشن ہوتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے یعنی ہوگا پھر اگین نکاح ہی اگر وہ مدت پوری کر لے گی. مدت پوری نہیں کرتی یعنی مدت کے قریب قریب پہنچ رہی ہے جیسے اللہ پاک اس آیت میں کہہ رہے ہیں تو اس کے پاس آپشن ہے کہ یا تو وہ اس کو روک لے بھلے طریقے سے یا کیا کرے اسے بھلے طریقے سے رخصت کر دے اور اس چیز کو نہیں سوچتے ہوئے روکے کہ وہ اس کو تکلیف دے گا. یعنی اب مدت کلیئر ہو رہی ہے اور مدت کلیئر ہونے سے پہلے ہی وہ پھر سے اس سے رجوع کر رہا ہے اب پھر اس کو تکلیف دے رہا ہے پھر طلاق دے دیتا ہے. اب کیا ہوتا تھا دور جہالت میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ تکیہ کلام ہوتی تھی طلاق کی ایک آدمی 100 طلاق بھی دے دیا کرتا تھا. وہ یہی کرتا تھا طلاق دے دی پھر جب مدت کمپلیٹ ہونے والی آئی تو پھر جا کے رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی پھر جب کمپلیٹ ہونے والی آئی تو پھر رجوع کر لیا. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی باؤنڈ کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ 100 طلاقیں 200 طلاقیں اتنی طلاقیں دے رہے ہیں اور پھر کیا ہو رہا ہے طلاق دینے سے عورت تو ذہنی پریشان ہو ہی رہی ہے ڈپریسڈ ہو رہی ہے لیکن تم تکلیف بھی اس کو دے رہا ہو جسمانی طور سے بھی ذہنی طور سے بھی تم اس کو بیمار کرے دے رہے ہو کہ نہ اس کو تم صحیح طریقے سے آزاد کرتے اور نہ تم اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھتے یعنی بیچ میں تم نے لٹکایا ہوا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 طلاقوں کے اوپر فکس کر دیا کہ اتنے ہی آپشن ہے اسلام کے اندر. وہ جو دوہرے جہالت کی باتیں تھیں اب وہ ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر 2 طلاقیں ہو رہی ہیں یا 1 طلاق ہو رہی ہے اور مدت کمپلیٹ ہونے والی ہی ہے اور یعنی 3 ہے اس کے بعد وہ 5 ہونے والی ہے اس سے پہلے تمہارے پاس آپشن ہے کہ تم یا تو روک لو پھر سے رجوع کر لو یا تم اس کو بھلے طریقے سے جانے دو. لیکن یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے روکنے کا کہ تم نے پھر اس کو تکلیف دینا ہے یعنی پھر تم نے اس کو ستانا ہے. ٹھیک ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو جو کوئی کرے گا ایسا تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر. یعنی جو بھی کوئی ایسا کام کرے گا اس نیت سے کہ وہ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے یا اس کو ستائے گا عورت کو تو وہ اپنے نفس پر ہی ظلم کر رہا ہے. اللہ کی پکڑ ہوگی اس کو. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق. یا یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی مذاق اڑانا یعنی تم نے اس کو پیروی نہیں کرنا اللہ کے احکامات کا اختلاف کرنا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا. تم نے اللہ کے رولز کو مذاق نہیں بنانا ہے احکامات کا اختلاف نہیں کرنا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو نعمت اللہ کی جو تم پر ہیں. وما اور جو انزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر من الکتاب بھی کتاب سے والحکمتی اور حکمت سے یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی ساتھ اس کے. یعنی ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے انسان کو سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی یاد کرو. اب چاہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں ان کو بھی یاد کرو کہ کتنی بلیسنگز تمہیں دی ہیں. اور اگر تم کتاب و سنت کی نعمت دیکھو جو سب سے بہترین نعمت ہے اور اس کو تم دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے کتنی کلیئر گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کتاب و سنت کے ذریعے اور پھر اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں واعظ بھی کر رہے ہیں نصیحت بھی کر رہے ہیں. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے
وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی جو ظلم کرنے والا ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے باخبر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے. اگر ہم ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا کسی بھی ہم ایسی چیز میں ملوث ہیں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم یہ بات کو ذہن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے واقف ہے، باخبر ہے. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اپنے بندوں سے، ہر ایکشن کو نوٹ ڈاؤن بھی کر رہا ہے اور پھر دیکھ بھی رہا ہے. پھر آگے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو فَبَلَغْنَ پھر وہ پہنچے أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو فَلَا تو نہ تَعْزُلُوهُنَّ تم روکو انہیں ان کے يَنْكِحْنَ وہ نکاح کر لیں أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں سے اذا جب ترازوا وہ باہم رضامند ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف بھلے طریقے سے. یعنی اب اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ جیسے اب طلاق ہو چکی ہے اور پھر لیکن وہ دونوں آپس میں پھر سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جیسے ہم نے ابھی تک پچھلے والی کنڈیشنز میں بھی پڑھا کہ اب چاہے 2 طلاق میں یا تیسری طلاق میں شوہر بیوی نکاح کر لیتی ہے، پھر اگین اس کا دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو پھر پہلے شوہر سے پروپوزل آتا ہے. تب کیا ہوتا ہے پھر فیملیز جو ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں، وہ اپنا آر دکھاتی ہیں. یعنی اپنا ان کو لگتا ہے کہ یہ کیا کھیل تماشا بنا رکھا ہے ان دونوں نے، اور ان کو اپنا یعنی ایگو آ جاتی ہے ان کے بیچ میں کہ نہیں ہم تمہیں نکاح نہیں کرنے دیں گے اس شوہر سے جس نے تمہیں پہلے بھی طلاقیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں، انہی فیملیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو اب لڑکی کے ولی ہیں اور اس نے اپنے شوہر کی طرف نہیں جانے دے رہے ہیں، یا جو بھی بیچ کے بڑے ہیں اور وہ ان دونوں کو دوبارہ نکاح نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ عورت کو نکاح یعنی طلاق دے دے اور مدت بھی پوری ہو جائے لیکن وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں باہم رضامندی سے، یعنی اب ان دونوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی تھیں یعنی دور رہنے کے بعد انہیں اب احساس یہ چیز ہو گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کمی ان کو فیل ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی یعنی قدر آ گئی ہے دور رہنے سے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں گے، تو وہ کیا کریں جو بڑے لوگ ہیں یا جو ریلیٹیوز ہیں ولی ہیں وہ کیا کریں اب اس چیز کے بیچ میں نہیں آئے، ان دونوں کو نکاح کرنے دیں. ذالک یوعظ بہ یہ بات جو ہے نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے من جو کانا ہو منکم تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخری دن پر. یعنی اللہ پاک کہہ رہا ہے یہ وصیت انہی لوگوں کے کام آئے گی، یہ وہی لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے جو اللہ پر اور آخری دن کے اوپر ایمان رکھتا ہوگا. ٹھیک ہے، ذالکم اور یہ بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے و اطہر اور زیادہ پاک ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نکاح اگین کرانا ان کا تو یہ عجیب سی بات ہے اور یہ غلط بات ہے اور یہ انہا کی بات ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہ بات جو ہے زیادہ اچھی ہے. تم حکمت سمجھ نہیں پا رہے ہو، اس میں کتنی پوشیدہ حکمتیں ہیں تمہیں نہیں سمجھ آ رہی، لیکن اللہ کے حساب سے یہ بات بہت بہترین ہے کہ اگر وہ دونوں اگین نکاح کرنا چاہیں تو ان کو نکاح کر دینا چاہیے. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ حکمتوں سے واقف ہے، اس کے انجام سے واقف ہے، لیکن تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں سمجھ آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں کلیئر وہی حکمت پتہ چل رہی ہے کہ اگر ایسا کہیں ہوتا ہے کنڈیشن اور دونوں ایک دوسرے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو بڑے لوگ جو ہیں پھر بیچ میں نہیں آئے، انہا کا مسئلہ نہیں بنایا، ان دونوں کو رجوع کرنے دیں. ٹھیک ہے، پھر ہے والوالدات یرضعن اولادہن. اب یہاں پر دودھ پلانے والی عورتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ. اولادہن اپنی عورتوں کو، یعنی والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین مکمل. ٹھیک ہے، یہاں پر کلیئر بتایا جا رہا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں سماج میں ہوتا ہے کہ لڑکی کو 2 سال اور لڑکے کو 2.25 سال ایسی کچھ کانسیپٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں قرآن میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ 2 سال کمپلیٹ عورت دودھ پلائے. نہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکی کو اتنا پلائے اور نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکے کو اتنا پلائے. دونوں کو چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، لیکن اگر عورت دودھ پلائے گی تو ان کو کمپلیٹ 2 سال پلائے گی. ٹھیک ہے، یعنی مدت جو ہے 2 سال کی ہے. لمن واسطے اس کے جو ارادہ کرے ان کے یتیمہ وہ پورا کرے الرضاعہ دودھ کی مدت. ٹھیک ہے، اگر جو عورتیں
ارادہ رکھتی ہیں یعنی جو دودھ پلاتی ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ 2 سال کمپلیٹ دودھ پلائیں عورتوں کو۔ ابھی 2 سال کون سے والے؟ قمری کیلنڈر کے حساب سے یعنی مون کے کیلنڈر کے حساب سے یہ چیز جو ہے کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ اور اوپر اس کے جس کا بچہ ہے لہو رزقہن رزق ہے ان عورتوں کا وکسوتہن اور لباس ان کا بالمعروف بھلے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں اگر ہم طلاق یافتہ عورت کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے اب بچہ ہو چکا ہے، طلاق بھی ہو گئی ہے، تو لیکن ابھی شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے، بچے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہی ہے۔ شوہر کیا کرے گا؟ عورت کو اس کا یعنی کھانے پینے کے لیے پیسے بھی دے گا اور لباس کا بھی انتظام کرے گا، ٹھیک ہے، بھلے طریقے جو بھی دستور کے مطابق طریقہ ہے۔ اور اگر ہم ویسی دیکھیں شوہر وائف کا وداؤٹ طلاق کے ہی ویسی شوہر وائف کا دیکھیں یعنی شوہر بیوی کا دیکھیں تو اس میں بھی یہی طریقہ ہے کہ شوہر کے اوپر پوری ذمہ داری ہوتی ہے بچے کے خرچے کی، ٹھیک ہے، شوہر کا ہی ذمہ ہوتا ہے۔ تو شوہر کے اوپر پھر بنتا ہے کہ جو عورت پھر دودھ پلا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی ڈائٹ اچھی رکھی جائے گی، وہ عورت خود بھی دودھ پیے گی اور اس کے لباس کا انتظام کیا جائے گا کہ جیسے اگر ہم پہلے کے دور دیکھیں تو پہلے کا دور میں کیا تھا کہ اتنا لباس نہیں ہوتا تھا، غریبی تھی، تو اب ڈائپر وغیرہ نیپیز بھی نہیں ہوتی تھی تو پھر ظاہر سی بات ہے عورت کے لباس بھی گندے ہو رہے ہیں زیادہ تر، تو اس میں پھر یہاں یوں ہی اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا کہ ایسا کچھ ہے تو تم لباس کا بھی انتظام کرو گے یعنی کھلا لباس دو گے ان کا لباس اگر گندا ہوتا ہے، یعنی اوور آل لیں کہ بچے کا خرچہ جو ہے پھر آدمی کے اوپر ہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے عورت اپنے آپ کو کما رہی ہے تو پھر عورت کا خرچہ بھی الٹیمیٹ آدمی کے اوپر ہی آ رہا ہے۔ لا تکلف نفسا الا وسعها نہ تکلیف دیا جائے کوئی نفس مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اب ایسا نہیں ہو کہ عورت جو ہے اس کی وسعت کے حساب سے یعنی اس کے بہت زیادہ ہی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کی کتنی آمدنی ہے اور وہ اس کے اکارڈنگ ہی اس کے اوپر خرچ کرے گا۔ لا تضار والدن اور نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو بولدیہا اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی اب یہ نہیں ہو کہ شوہر یہ سوچے کہ میں اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا کپڑے دوں گا یا نہیں دوں گا لیکن اس کے باوجود بھی نا یہ اپنے بچے کی محبت میں دودھ پلائے گی، یعنی شوہر یہ نہیں سوچے کہ میں اس کے ساتھ ظلم کروں گا یا اس کو کھانے پینا نہیں دوں گا اور اسے کپڑے نہیں دوں گا اور میرے نہیں دینے کی وجہ سے بھی یہ ایسا نہیں کرے گی کہ بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، یہ تو پھر بھی پلائے گی کیونکہ ماں ہے یہ، تو ایسا نہیں کرے، تکلیف نہیں دے شوہر اپنی بیوی کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ اور نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی اب یہ بھی نہیں ہو کہ وہی جو ہم نے پڑھا لا تکلف نفس الا وسعها میں کہ بیوی اب کیا کرے گی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی، جو دستور کے مطابق طریقہ ہے اس کے اکارڈنگ ہی چلے گی۔ وعلی الوارث مثل ذلک اور اوپر وارث کے ہے مثل اسی کی، یعنی اب جو ولی ہیں جیسے اگر شوہر فوت ہو چکا ہے تو بچہ ہے اور ماں بھی ہے تو اب جو اس کے ولی لوگ ہیں یا جو وارث ہیں تو وہ بھی کیا کریں گے اس کی بیوی کا اس کے بچے کا بہت اچھے سے دھیان رکھیں گے، ان کے اوپر بھی یہی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا ان ترازن باہم رضامندی سے منہما ان دونوں کی وتشاورن اور باہم مشورے سے فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی اب وہ چاہ رہے ہیں کہ دودھ چھڑا دیں ہٹا دیں دودھ لیکن دونوں کی کیا ہوگی صرف ماں ہی ڈیسیجن نہیں لے گی کیونکہ بچہ ہے بچے کی مرضی بچے سے لنک باپ بھی کرتا ہے، اب چاہے شوہر کو طلاق بھی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی بچے کے ڈیسیجن جو ہے ماں شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی لے گی، بنا اس کے نہیں لے گی، ٹھیک ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا ان کے اوپر، یعنی ابھی مدت کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، مدت سے پہلے ہی وہ دودھ چھڑانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لیکن 2 سال تک دودھ پلانا فرض نہیں ہے، یہ چیز نہیں آئے گی کہ اگر جو دودھ نہیں پلاتی ہیں عورتیں تو وہ گناہ کا کام کر رہی ہیں، نہیں گناہ کا کام نہیں کر رہی ہیں، لیکن ہاں جو دودھ پلاتی ہیں عورتیں تو وہ ہر قطرے پہ صدقہ کا ان کو ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو دودھ نہیں پلا رہی ہیں تو وہ گناہگار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو گناہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں باہم مشورے سے 2 سال پورے نہیں کر رہے پہلے ہی اگر دودھ ہٹانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کرو تم ان کے تسترجعو تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا تو نہیں جناح تم کوئی گناہ علیکم تم پر، یعنی جیسے اب تو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم اگر دودھ نہیں پلا رہے ہیں تو ہم پاؤڈر کا دودھ یا پھر ہم جانور کا دودھ ہم پلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن پہلے جو تھا یہ آپشن نہیں تھا، جیسے عرب میں تھا تو وہ لوگ جانور کا دودھ نہیں پلاتے تھے، وہ دودھ ہی پلوانے والیاں ہوتی تھیں، یعنی دودھ پلانے کے لیے عورتیں آتی تھیں، ان سے دودھ پلواتے تھے۔ اگر جیسے وائف دودھ نہیں پلا رہی ہے تو کیا ہوتا تھا، وہ دوسری عورت کو ہائر کر لیا کرتے تھے، رینٹ پہ رکھ لیا کرتے تھے، وہ اس کو اپنا آ کے دودھ پلاتی تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ دونوں یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ کسی اور سے دودھ پلوائیں تو یہ بھی کام ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اذا سلم تم جب سپرد کر دو تم ماں جو آتے ہی تم دینا تھا تم نے بالمعروف معروف طریقے سے، یعنی اگر جو بھی اس ٹائم ریٹ چل رہا ہے دودھ پلوانے والی عورتوں کا، ٹھیک ہے، کہ کوئی عورت آ رہی ہے یعنی آپ نے ایز اے ہائر کرا ہوا ہے نا، ان کو رینٹ پہ رکھا ہوا ہے تو ان کی پھر فیس بھی ہے تو تم نے وہ بھی پے کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اب مدت کمپلیٹ ہو رہی ہے یا دودھ پلا دیا ہے تو تم اب کہو کہ نہیں ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، یعنی اب تم ان سے چیٹنگ کرو، تو یہ والا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم پیسوں کے لیے ہی ان کو ہائر کر رہے ہو، وہ پیسوں کی وجہ سے ہی تمہیں دودھ پلا رہی ہیں تمہارے بچے کو، تو تم نے ان کے پیسے بھی معروف طریقے سے ادا کر دینے ہیں۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ بما اسے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ چیز بات کو ذہن میں رکھنا کہ کہیں پر بھی زیادتی نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی شوہر کے معاملے میں، نہ ہی بیوی کے معاملے میں، اور نہ ہی اس عورت کے معاملے میں جس کو رینٹ کیا ہے، یعنی دودھ پلانے کے لیے وہ آ رہی ہے، اس کا بھی معاوضہ اس کو ٹائم پر دے دینا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے، ہر چیز خوب پرکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس بات سے اس بات کو ذہن میں رکھ کے ڈرنا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 129 سے 133 تک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر
ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اوکے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.